رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گوجرانوالا کی سرزمین پر ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 18ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جنت کا ماحول. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں زندگی بھر اہل جنت کی سرگرمیوں میں مصروف رکھے. رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے اس عشرہ میں جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے ہمیں سعادتوں سے بہرور فرمایا ہے، اور آج حال میں کثیر تعداد میں سامعین کو دیکھ کر مجھے اہل سنت و جماعت کی بیداری کا اچھا احساس اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. اگرچہ ہمارے روزانہ کے دروس میں کثیر تعداد میں حضرات و خواتین کی شرکت ہوتی ہے، مگر آج چونکہ
27ਵੀं शब के लिहाज से सारी रात के प्रोग्राम थे और अक्सर अहबाब सारी रात जागते रहे। इसके बावजूद इतनी तादाद में शुरका का आ जाना, इससे ये साबित होता है कि अहले सुन्नत वाकई बेदार हो गए हैं और अब नींद का ज़माना गुजर गया है और इंशाअल्लाह आगे मंजिल बिल्कुल करीब आती जा रही है। क्यों न हो जन्नत के तलबगारों को जन्नत का माहौल जानने की ज़रूरत है। इस बुनियाद पर जन्नत के मुतलाशी अगरचे सारी रात जन्नत के हुसूल के लिए जागते रहे, इसके बावजूद हमारा जो सुबह का वजीफ़ा है फामिदीन, उसमें सबकी शिरकत हो रही है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु सबको फिरदौस के बाला खानों का मेहमान बनाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने वादा किया है कि रब्बे ज़ुल जलाल ईमान वालों को जन्नत में दाखिल करेगा। बागात में, जिन बागात के नीचे नहरें जारी हैं। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से अपनी उम्मत को जन्नत का तारुफ करवाया है और ये कोई अजीब बात नहीं। अगरचे जन्नत छुपी हुई है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह के नीचे वाक़े है। इस वास्ते आपने उसकी हर हर चीज़ को खोल के बयान किया है। जन्नत का जो लुग़वी माना है, उसमें इख्फा का दखल जरूर है, छुपा हुआ होना। जीम और दो नून ये जहां इकट्ठे अरबी में इस्तेमाल होते हैं तो वहां पर पर्दे वाला माना, छुपने वाला माना मौजूद होता है। जिस तरह के जिन्न है तो वो हमारी निगाहों से छुपा हुआ है। जनून है, असल में इसमें भी जीम और दो नून है, वाव जायद है, तो उसके लिहाज से भी वो दिमाग पे चूंकि पर्दा डाल देता है। जिनान इंसान के बातनी आज़ा को कहा जाता है। ऐसे ही जन्नत जो लोगों से छुपी हुई है और इसका छुपा हुआ होना आजमाइश के लिए है। जन्नत के बारे में हमारे मुतअद्दिद मौज़ूआत हो चुके हैं। जन्नत के बारे में हमारा अकीदा है कि जन्नत मखलूक है, यानी पैदा की जा चुकी है। ये नहीं कि मुस्तकबिल में उसको पैदा किया जाएगा। और जन्नत एक नफ्सुल अमरी चीज़ है, महज कोई ख्याल या कैफियत नहीं है। क्योंकि जन्नत के बारे में बहुत से गुमराह कुन ख्यालात भी लोगों के हैं। बाज़ लोग कहते हैं सिर्फ अच्छे ख्याल को जन्नत कहा जाता, और बाज़ कहते हैं जन्नत अभी पैदा नहीं हुई, पैदा की जाएगी। जबकि कुरान मजीद कहता है उइद्दत लिलमुत्तकीन, वो तो तैयार कर दी गई है परहेजगारों के लिए। इस वास्ते जन्नत मखलूक है, रब्बे ज़ुल जलाल ने उसको बनाया है, सजाया है। और कुरान मजीद की दर्जनों आयात के अंदर उसके मुख्तलिफ अहवाल का जिक्र है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैकड़ों फरामीन इसके बारे में मौजूद हैं। बल्कि एक मौका ऐसा भी आ गया कि जन्नत का जब इजहार होने चला तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंट्रोल करते हुए उमूर पर उस इजहार को रोक दिया।
شاید تمہارے ذہن میں وہ حدیث آ رہی ہو، بخاری شریف میں ہے، جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے اور جماعت کراتے کراتے قدم آگے بڑھائے، ہاتھ بھی اونچا کیا، پھر ہاتھ نیچے کر لیا اور قدم پیچھے ہٹا لیے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا نماز کی حرکات و سکنات میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے کہ اب نماز پڑھتے پڑھتے چند قدم آگے چلنا ہوتا ہے اور ہاتھ بھی اونچا کرنا ہوتا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے میرے صحابہ، تناولت عنقودا من الجنہ، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں خبر نہیں جب میں یہاں ہوتا ہوں تو کہاں کہاں ہوتا ہوں۔ تناولت عنقودا من الجنہ، میں نے آگے بڑھ کے ہاتھ اونچا کر کے جنت کا گچھا پکڑا تھا اور پھر پکڑ کے چھوڑ دیا ہے، توڑا نہیں ہے، کہ رب ذوالجلال نے جنت کو چھپا رکھا ہے، اور اگر گچھا توڑ کے ظاہر کر دوں گا تو پھر جنت ظاہر ہو جائے گی، امتحان کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ جنت سامنے ہو تو پھر آزمائش کس طرح ہو؟ پھر تو ہر ایک نے جنتی لینی ہے، اور پھر تو دوسری طرف آزمائش کا سلسلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جہنم سامنے ہو تو پھر آزمائش کیسے ہو؟ چونکہ رب نے جنت کو چھپا رکھا ہے، میں نے گچھا پکڑ کے ہاتھ میں پھر چھوڑ دیا ہے۔ لیکن صحابہ میں بتاؤں کہ وہ گچھا کتنا تھا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لو تناولت لاکلت منہ ما بقیت الدنیا، اگر میں وہ گچھا توڑ لیتا تو صحابہ تم کھاتے، تمہارے بیٹے کھاتے، تمہارے پوتے کھاتے، پڑپوتے کھاتے، حجازی کھاتے، عراقی کھاتے، یمنی کھاتے، مصری کھاتے، شامی کھاتے، ہندی کھاتے، قیامت تک کی انسانیت کھاتی رہتی، میرے ہاتھ کا ایک گچھا بھی ختم نہ ہوتا۔ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ، تم اس سے کھاتے، کب تک؟ کتنی صدیوں تک؟ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، جب تک دنیا باقی رہتی وہ ایک گچھا ہی سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اب یہاں سے ان چیزوں کو سمجھنا بھی بڑا آسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی گنجائش کتنی ہے، گچھا کس سائز کا ہے، تو پھر ہاتھ کی وسعت کتنی ہوگی، اور پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروچ کیا ہے، اور وہ لوگ جو آپ کی بشریت کو اپنی بشریت سے ملاتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے وہ کس ترازو پہ تولیں گے اور کس معیار سے ناپیں گے۔ زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، 7 آسمانوں کے پار جنت ہے، اور پھر اس کا گچھا ہے۔ اب جس ہاتھ کو مدینہ شریف میں کھڑے ہو کر جنت پہنچنے میں 4 منٹ بھی نہ لگے، اس کو پاکستان آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ وہ ہاتھ کیسی رسائی رکھتا ہے۔ اور پھر یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بیان کرنے کا انداز کہ اگر کسی نے بشریت بتانی ہے تو وہ یہ کہے کہ قد اونچا کتنا ہے، بازو لمبا کتنا ہے، ہاتھ کھلا کتنا ہے، اور یہی اصل انداز ہونا چاہیے۔ لوگ موضوع رکھتے ہیں سیرت النبی علیہ السلام، مگر بیان کرتے رہتے ہیں سیرت البشر، اور جو بشریت نبوت کی ترجمان اور جو نبوت بشریت کی ترجمان ہے اس کی بنیاد پر جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے تو وہ یہ ہے کہ بتایا جائے کہ ان کا قد مبارک کتنا اونچا ہے، رب ذوالجلال نے بازو کو کتنا لمبا بنایا ہے، یعنی کہاں تک جانے کی اس میں صلاحیت موجود ہے، اور رب ذوالجلال نے ہاتھ کو کتنی وسعت دی ہے کہ جس وقت ایک گچھا تھا فرمایا لو تناولتو، میں نے توڑا نہیں، لیکن اگر توڑا نہیں کہ رب نے جنت چھپا رکھی ہے، اور مجھے تو اس نے اختیار دے دیا کہ میرا ہاتھ پہنچ گیا، ادھر اس نے نہیں روکا کہ محبوب مت توڑو، تو میں نے خود جنت کے جو تقاضے تھے اس کے پیش نظر میں نے وہ گچھا نہیں توڑا، لیکن میں توڑتا تو قیامت تک وہ گچھا ساری انسانیت کے لیے کافی تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ماحول کو جس طرح بیان کیا ہے، پاک محبوب علیہ السلام کی نگاہ کا مطالعہ دیکھو، وسعت دیکھو۔ اب یہ ہے کہ
یہاں سے اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے، کسی بندے کے ہاتھ سے اس کی نگاہ تیز ہوتی ہے۔ اب میرا ہاتھ جہاں تک جاتا ہے نگاہ تو اس سے کہیں دور جا رہی ہے، اور جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں تک ہاتھ کا دائرہ کار نہیں ہے، تو جن کا ہاتھ عرش تک جا پہنچتا ہو ان کی نگاہ کا انداز کیا ہوگا؟ اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیکھا اور دیکھ کے بتا دیا۔ لوگوں کے لحاظ سے چھپی ہوئی ہے، لوگوں کے لحاظ سے غیب ہے، لیکن غیب جاننا یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ اس واسطے وہ طبقہ جو سرکار کے علم غیب کو نہ مانے، وہ سرکار کی زبان سے جنت کا تعارف کیسے کروا سکتا ہے کہ جنت تو چھپی ہوئی ہے، اور چھپی ہوئی چیز کو وہ جانے جو چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ سعادت ہے کہ جنت کے طلبگاروں جنت کا ماحول ہم ہی بیان کر سکتے ہیں۔ یا پھر کوئی دوگلی پالیسی اختیار کرے گا، ادھر یہ بتائے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور ادھر یہ بتائے کہ 7 آسمانوں کے پار جنت کو بھی جانتے ہیں، تو پھر یہ اہل سنت و جماعت کے معتقدات کا ایک ایسا بیلنس ہے، ہمیں کہیں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ ہماری طرف امت کے دائرے سے عقیدہ ہی ایسا پہنچا ہے جو ہر موضوع کو بیان کرنے کے لیے افورڈ کرتا ہے، اور اس میں وسعت اتنی ہے کہ ہم جس جہت بھی بولنا شروع کریں، جس جہت بھی سوچنا شروع کریں، ہمارے عقیدے کی چادر چھوٹی محسوس نہیں ہوتی، وہ پھر بھی ہر طرف محیط دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان اول زمرہ یدخلون الجنت علی صورت القمر، سب سے پہلی جماعت جو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی جنت میں پہنچے گی ان کا چہرہ چاند جیسا ہوگا۔ کیسا چاند؟ لیلۃ البدر، وہ جو 14ویں کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی جماعت 14ویں کے چاند والے چہرے والی ہوگی۔ والذین یلونہم علی اشد کوکب دری فی السماء اضاءۃ، جو دوسرے نمبر پہ ہوں گے وہ آسمان کا جو سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ ہے اس صورت پر ہوں گے۔ یہ یاد رکھیں چونکہ میدان معاشر کے مختلف احوال ہیں، وہاں پر مختلف مقامات ہیں اور مختلف حالات ہیں، اس بنیاد پر جتنی بھی معاشر کی حدیثیں ہیں، جنت کی حدیثیں ہیں، دوزخ کی حدیثیں ہیں، اس کے لحاظ سے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے یہ چیز سر فہرست رکھنی ہوگی کہ ایک میدان نہیں، میدان کئی ہے، کئی حاضریاں ہیں، کئی جگہ اجتماع ہے، کئی جگہ لوگوں سے رب کی بات ہے۔ تو میں پہلے دروس میں یہ بتا چکا ہوں کہ کچھ چہرے سورج جیسے بھی ہوں گے، تو اس واسطے کو یہ نہ سمجھے کہ یہاں تو سب سے پہلا چاند والا ہے تو سورج والے کدھر گئے، وہ موقف یعنی میدان معاشر کے دوران کی بات ہے، وہاں پر جو حالات ہیں ان میں یہ جنت جب داخلہ ہو رہا ہوگا اس وقت کی بات ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو کتنے نفیس ہوں گے اور کتنے عمدہ ہوں گے، عادتیں کتنی اچھی ہوں گی، جنت کے ماحول کے مطابق انہیں ڈھال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہم پہلے موضوعات میں گزشتہ سالوں میں بیان کر چکے ہیں کہ جنت کے دروازوں پر، ہر دروازے پر 2 کنویں ہیں، ایک کنویں سے جنتی داخل ہونے سے پہلے پانی پی لیں گے اور دوسرے میں غسل کریں گے، جس سے پانی پیئیں گے اندر کی ساری گندگی نکل جائے گی، اور جس میں غسل کریں گے تو ندرت النعیم کی کریم چہرے پہ لگ جائے گی۔ اس کے بعد کبھی بھی ان کا بدن میلا نہیں ہوگا، اس کے بعد ان کی کنگھی کبھی بھی ماند نہیں پڑے گی، اس کے بعد کبھی بھی ان کو غسل کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اندر بھی بالکل روشن اور ظاہر بھی اتنا عمدہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا یبولون، جنت میں جا کے پیشاب نہیں کریں گے، ولا یتغوطون، پاخانہ بھی نہیں کریں گے، ولا یتمخطون، ان کی ناک بھی آلودہ نہیں ہوگی، ولا یتفلون، یعنی پہلی صورت میں زکام بھی نہیں لگے گا اور ان کو بلغم بھی نہیں ہوگی، اوکے تھوکتے رہیں، چونکہ جنت کا ماحول بڑا عمدہ ہے تو رب ذوالجلال نے تیاری بھی انہیں اسی انداز کی پہلے کروا دی ہے۔ امشاتہم الذھب، ان کی کنگیاں جنت کے سونے کی ہیں، ورشہم المسک، ان کا پسینہ کستوری کا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اخلاقہم علی خلق رجل واحد، ان کا خلق جو ہے
ان کی چال چلن ڈھال اور انداز سب کے ایک ہی آدمی کی صورت پر ہوں گے، یعنی سارے گفتگو میں، چلنے پھرنے میں، قد کے لحاظ سے، عادات کے لحاظ سے بالکل ان کے اندر ایک یکجہتی موجود ہوگی۔ علی صورت ابیہم آدم ستون ذراع فی السماء، اپنے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 گز قد ہوگا، اور سارے ایک ہی قد کے ہوں گے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس انداز میں ان کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا، 9 گز سینہ چوڑا ہوگا اور گلے میں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا ہوگا، چہرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی جھلک پیش کر رہا ہوگا۔ پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قلوبہم قلب واحد، ان کا دل ایک ہوگا، اگرچہ سب کے جدا جدا دل ہوں گے مگر سب دلوں میں بات ایک ہوگی، سب دلوں کا انداز ایک ہوگا۔ لا اختلاف بینہم، کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہوگا، بلا تباغض، اور آپس میں کوئی بغض نہیں ہوگا۔ یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، بس پہلے پیر پچھلے پیر ہر وقت رب کی تسبیح بیان کرنے والے ہوں گے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو مسند امام احمد میں ہے، فرمایا ہم علی خلق آدم 60 ذراعًا فی ارض 7 اذرع، یہ دوسری حدیث شریف میں جو چوڑائی ہے وہ 7 گز بیان کی گئی ہے، اور قد مبارک جو ہے وہ جنتی کا 60 گز بیان کیا گیا ہے۔ سید عالم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جنت کا تعارف کروایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں، صحیحین بخاری مسلم دونوں میں حدیث شریف موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان فی الجنت 100 درجہ، جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجات ہیں۔ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ نے وہ مجاہدوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ما بین درجتین کما بین السماء والارض، جنت کے 2 درجوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ جنت کے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے۔ تو مطلب کیا، کسی نے اگر دیکھنا ہو کہ جنت کتنی اونچی ہے تو جتنا زمین سے آسمان ہے اتنی 100 مرتبہ اوپر ہے۔ کون کس کا علم ریاضی پیمائش کرے گا اور کون ماہر فلکیات یہ بیان کرے گا؟ بلکہ دوسرے مقام پر جو حدیث شریف ہے اس سے مزید وضاحت ملتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے یہ 100 اس انداز سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آخری مقام بیان نہیں کیا، اور اس سے مافوق کی نفی نہیں ہے، چونکہ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی، کہ صاحب قرآن کو کہا جائے گا معاشر میں اقرا پڑھتا جا ورتقی چڑھتا جا، ان منزلک عند آخر آیت تقرأها، جہاں تمہاری زبان سے آخری آیت کا اختتام ہوگا اتنی بلندی پہ تمہارا جنت میں مقام ہوگا۔ تو حدیث میں ہر آیت پر 1 درجہ بڑھے گا، تو جنت کی پیمائش کے لحاظ سے آیات کا جب مطلب بیان ہوا کہ ہر آیت پڑھنے پر 1 درجہ بلند ہوگا، تو قرآن کی آیتیں 100 تو نہیں، وہ قرآن کی آیات اس کے مطابق جب درجات ہیں تو پھر پتہ چلا 100 سے کہیں زیادہ ہے، ہزاروں ہیں، وہ 6666 درجات اور اتنی بلندی ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان بلندی کا انداز کیا ہے؟ یہاں سے لے کر پہلے آسمان تک جتنی بلندی ہے اتنی 2 درجوں کے درمیان ہے۔ دعویٰ بہت ہے علم ریاضی میں، آپ کو طولے رہے فردوس ذرا ناپ دیجئے۔ یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی سیر بھی دیکھو، اتنی اونچی جنت ہے مگر ان کی نگاہ کے نیچے واقع ہے، اور اتنی اونچی جنت ہے، تعجب ہے، اتنی اونچی، چلو وہ 100 والی روایت جو اس کے مطابق کی دیکھو، زمین سے آسمان تک کتنی بلندی ہے، اتنی 100 مرتبہ کہاں تک صورتحال بنتی ہے۔ میرے امام سے کسی نے کہا
امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جنت اونچی بڑی ہے، جنت اونچی بڑی ہے، تعجب ہے کہ اونچی بڑی ہے۔ ابھی جو حکیم فرزند علی صاحب نعت پڑھ رہے تھے اسی کا وہ شعر ہے، پورا اتنا عجب بلند یہ جنت پہ کس لیے، دیکھو صحیح بھیک کس عالی گھر کی ہے، کہ جتنا بڑا گھرانہ ہوتا ہے اتنی اس کی اچھی بھیک ہوتی ہے، تو جنت جس گھر کی بھیک ہے اس گھر کی اونچائی دیکھو تو جنت کی اونچائی پہ کوئی تعجب نہیں رہے گا۔ وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا آستان پاک، جہاں سے جنت خیرات میں ملتی ہے، جہاں سے جنت بھیک میں ملتی ہے، وہ چونکہ بہت اونچا ہے تو اس کی بھیک بھی اونچی ہونی چاہیے، تو جو خود بہت اونچا ہو اس کی بھیک بھی بہت اونچی ہوتی ہے۔ اس واسطے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنت بانٹی اور خیرات ہے اس دہلیز کی، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد عطا ان سے روایت کرتے ہیں، عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ وہ کہہ رہے تھے، لوگوں جس نے جنتی خاتون کو دیکھنا ہو اور جاننا ہو تو یہ کالے رنگ والی عورت جنتی عورت ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تمہارے پاس سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ جنتوں کے فیصلے تو بعد میں ہوں گے اور تم کہتے ہو حتمی طور پر یہ جنتی خاتون ہے۔ تو کہا میں پاس بیٹھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ خاتون آئی تھیں، انہوں نے اپنی حاجت پیش کی، کہنے لگیں اس راؤ واتا کا شکو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت ذات ہوں، مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے تو میں بے خبر گر جاتی ہوں، تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، تو محبوب مجھے یہ ذلت برداشت نہیں ہے، ادعو اللہ ان یعافینی، رب سے دعا کرو وہ مجھے عافیت دے دے، مجھے صحت دے دے تاکہ میں بے پردہ تو نہ ہوں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے بھولی بھالی خاتون، تم یہ چھوٹی چیز مانگتی ہو، میرے پاس تو اس سے بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں۔ ان شئت صبرت ولکل جنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، چاہو تو بیماری پہ صبر کر لو، چند دنی زندگی ہے، تمہیں جنت دے دیتا ہوں، اور اگر چاہتی ہو تو میں دعا کرتا ہوں بیماری دور ہو جائے گی۔ اب دو آپشن پیش کر دیے، وہ تو ایک کا سوال کرنے آئی تھی، بخاری شریف ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم بیماری پہ صبر کرو، ان شئت صبرت، مرضی تمہاری ہے، جو لینا چاہو وہ فائنل ہے، ان شئت صبرت ولکل جنہ، اگر صبر کرو بیماری پر تو تمہاری جنت ہے، باقی کے فیصلے بعد میں، تمہارا فیصلہ ابھی۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر چاہتی ہو بیماری سے تنگ ہو تو میں دعا کرتا ہوں بیماری دور ہو جائے گی۔ تو اس خاتون نے کیا کہا؟ کہتی ہیں اصبرو، وہ جو مانگنے آئی تھی وہ بھول گئی، یعنی محبوب میں صبر کر لیتی ہوں، بیماری کی کوئی بات نہیں، آپ میری جنت فائنل کر دیں۔ اب یہاں پر بخاری میں دو نفوس قدسیہ کا عقیدہ موجود ہے، ایک یہ خاتون اور دوسری پارٹ بیٹھے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دونوں صحابی ہیں، ایک صحابی ایک صحابیہ ہے، اور بات بخاری شریف میں ہے۔ اگر اس خاتون کا یہ عقیدہ ہوتا کہ رب کے نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ کہہ تو رہے ہیں کہ چاہو تو جنت لے لو، چاہو تو تم صحت لے لو، مگر وہ جنت تو رب کی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ میرے ساتھ آج وعدہ کریں حشر میں سیٹ کینسل ہو جائے، دنیا بھی مصیبت میں بیماری میں گزرے اور جنت بھی نہ ملے۔ اگر عقیدے میں یہ بیماری ہوتی تو جو جلد ملنے والی چیز تھی وہ مانگ لیتی کہ میری صحت کا کر دو کچھ، میں صحیح ہو جاؤں، جنتوں کے فیصلے پھر ہوتے رہیں گے، مگر قربان جاؤں اس کے عقیدے پر۔ اس کو یقین تھا کہ اگر میرے نبی علیہ السلام نے فائنل کر دی میری جنت تو کینسل کوئی نہیں کر سکے گا، ورنہ جو بیماری سے تنگ ہو کے آئی تھی دوسرا پہلو اختیار ہی نہ کرتی، وہ صرف یہ کہتی کہ مجھے جنت کی ضرورت جو ہے وہ بعد میں ہے، آنکھوں اپنی اس وقت صحت کی ضرورت ہے، بے پردہ ہو جاتی ہوں تو میرے لیے دعا اس کی کرو کہ میری مرگی دور ہو جائے، لیکن فوراً مرگی کو بھول گئی اور مرضی پہ چلی گئی، کہتی اصبرو، محبوب میں صبر کروں گی بیماری پر، کوئی بات نہیں، یعنی یقین ہے کہ اگر جنت والی بات آپ کرتے ہیں تو مجھے مل جائے گی، مجھے ضرور ملے گی۔ اب ان کا عقیدہ اس سے ظاہر ہوا کہ انہوں نے شک جنت والی لی جو
جانا جنت میں صدیوں بعد ہے، لیکن فائنل ہوتی ہوئی کہتی ابھی ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، امت کے ترجمان ہیں، انہوں نے اس محفل سے باہر نکل کے لوگوں کو جو خبر دی کہ جس نے جنتی خاتون دیکھنی ہو یہ جنتی ہے، تو ان کا عقیدہ کیا سمجھ آیا؟ اگر پل پلا یقین ہوتا تو باہر نکل کے کہتے لوگوں اللہ کے نبی جنت کی باتیں تو کرتے ہیں مگر جنت تو رب کی ہے، اور جنت رب دے گا تو ملے گی، ان کے دینے سے کیسے ملتی ہے؟ اگر عقیدے میں معاذ اللہ کوئی بیماری ہوتی تو باہر نکل کے یہ باتیں کرتے، لیکن وہ باہر نکل کے کیا کہتے ہیں کہ جس نے جنتی خاتون دیکھنی ہے یہ جنتی خاتون ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا ابن عباس کا یہ عقیدہ تھا، سرکار جہاں ہاں کر دیں پھر نہ نہیں ہے، محشر میں بھی اس کی سیٹ کنفرم ہے۔ یہ صرف اتنے ڈائلاگ پر سرکار نے فرمایا چاہو تو جنت، چاہو صبر کرو جنت، چاہو تو صحت مل جائے گی۔ آگے اس نے اپنی طرف سے جملہ کہہ دیا اصبرو، میں صبر کرتی ہوں، اس سے آگے بات ہی نہیں ہوئی کہ سرکار نے پھر کہا چلو میں ضامن ہو گیا، چلو میرے ذمے آ گئی۔ ابن عباس کہتے ہیں سرکار نے پہلے جو کہہ دیا اب ذمے کی کمی پیچھے کیا باقی رہ گئی؟ جب فرمایا جو تھا چاہو تو صبر کرو جنت ملے گی، اور چاہو تو میں دعا کرتا ہوں صحت ملے گی، انہوں نے کہا میں صبر کرتی ہوں۔ اتنی گفتگو پر رزلٹ نکالنا ابن عباس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے انہیں جنت کا وارث بنایا ہے کہ جس سے کہہ دے اللہ پھر روکے گا نہیں۔ اور یہ بخاری شریف میں ہے، اور یہ ہے جو گھر بڑا اونچا ہے تو پھر اس کی بھیک بھی اسی طرح کی ہے۔ اور ضمناً یہ بات بھی وہ خاتون کہنے لگی محبوب ٹھیک ہے جنت مل گئی اور بیماری میں نے قبول کی، لیکن یہ بے پردہ ہونا تو مجھے برداشت نہیں ہے، تو میرے کپڑوں کو کچھ سمجھا دو کہ اگر میں گر بھی جاؤں تو یہ آگے پیچھے نہ جائیں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو عجیب خاتون ہے، پہلے سوچ سمجھ کے سودا کرنا تھا، اب کپڑوں کو میں کیسے سمجھاؤں کہ مرگی تجھے پڑے تو تم گرو تو کپڑوں نے تو آگے پیچھے جانا ہی ہے۔ نہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ بخاری میں ہے فدالہا، جس کا اسلوب سے معنی بنتا ہے اے امرأ سودا ٹھیک ہے میں نے کپڑوں کو سمجھا دیا ہے، مرگی کا دورہ پڑے گا گر جاؤ گی مگر بے پردہ کبھی نہیں ہوگی، میں نے یہ بھی دعا فرما دی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف جو کروایا تو اس لیے کہ جنت اونچی بڑی ہے مگر ان کی آنکھ اس سے بھی اونچی ہے، اور وہ آنکھ کے نیچے واقع ہے، نیچے واقع ہے بلا تشبیہ۔ مینار پاکستان لاہور پہ چڑھ کے جو لاہور کو دیکھ رہا ہو اس کو لاہور ایسا نظر نہیں آتا جس طرح مدینہ شریف کی زمین پہ کھڑے میرے محبوب علیہ السلام کو جنت بری دکھائی دیتی ہے، یعنی آنکھ کے نیچے واقع ہے ساری کائنات۔ اس واسطے ہر چیز کو اس انداز میں کھول کے بیان کیا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفا، جنت میں کچھ کئی کمرے ہیں، کیسے یرا ظاہرہا من باطنہا و باطنہا من ظاہرہا، جس کا ظاہر باطن سے نظر آتا ہے، جس کا باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ اتنے عجیب کمرے دنیا میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعدہ اللہ، رب نے یہ کن لوگوں کے لیے تیار کیے؟ فرمایا لمن اطعم الطعام، وہ جس نے رب کے لیے کسی کو کھانا کھلایا، وافش السلام، جس نے گلی میں جاتے ہوئے السلام علیکم کہا، وصلی باللیل والناس نیام، رات لوگ سو رہے تھے یہ سجدے کر رہا تھا، نیند لوگوں کو تھی اس وقت بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے اس شخص کے لیے جنت کو، ان لوگوں کے لیے ایسے کمروں کو تیار فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ان کے ذہن میں موضوع تھا ہمارے والا، انہوں نے پوچھا آج ہمیں بھی بولنے کے لیے مواد ملا، اگر وہ نہ پوچھتے تو ہمیں کون تعارف کرواتا؟ کون سی ٹیکنالوجی کی ماں ہے جو جنت تک جاتی اور پھر ہمیں کچھ آ کے بتاتی؟ یہاں پر نگاہ نبوت ہے کہ جس نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حدثنا عن الجنہ، ہمیں جنت کے بارے میں تقریر سنا دو۔ محبوب آج خطبہ جنت کے بارے میں دے دو۔ حدثنا عن الجنہ، جس جنت کے وعدے مسلمانوں سے کیے گئے اس جنت کا تعارف کروا دو۔ کتنا خوبصورت عقیدہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، ہر بات میں یہ عقیدہ ہے، ہر جہت میں عقیدہ ہے۔ ارے جس کا یقین ہو کہ میرے سامنے جو کھڑا ہے اس کو کبھی 1000 روپیہ بھی نہیں ملا تو وہ احمق ہوگا اگر اس سے لاکھ مانگے گا۔ جب یقین ہے، عقیدہ ہے کہ یہ تو 1000 بھی اس کے پاس نہیں ہوتے، اس سے لاکھ ماننے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ جب اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاذ اللہ عقیدہ ہوتا کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تو اتنی دور جنت کا مطلب کیسے پوچھتے؟ جب کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا عن الجنہ، ہمیں جنت کے بارے میں بتا دو، تو پتہ چلا ان کا یہ یقین تھا جو امام احمد رضا بریلوی نے بتایا، یہ گھڑا ہوا نہیں، یہ تو حضرت ابو ہریرہ سے پڑا ہوا عقیدہ ہے کہ سرکار ہزاروں پردوں کے پیچھے جو چھپی ہوئی چیز ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ اس بنیاد پر جس وقت پوچھا ہے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا عن الجنہ، محبوب جنت بھی بتاؤ، وما بناؤہا، اور جنت کا مٹیریل کیا ہے، اس کی چنائی کیسے کی گئی ہے؟ یعنی مطلب کیا تھا، یہ نہ صرف ہمیں بتاؤ کہ جنت میں حوریں ہیں، غلمان ہیں، رضوان ہے اور جنت کے اندر رب ذوالجلال کا دیدار ہوگا، یعنی وہ علیحدہ سبجیکٹ ہے، وہ علیحدہ آپ ہمیں بتاتے ہو۔ آج کی گفتگو اس بارے میں ہے کہ جنت کی دیواریں کیسی ہیں، جنت کی زمین کیسی ہے، جنت کے مکان کیسے ہیں، جنت کیسی بنی ہوئی ہے، جنت کی اینٹیں کیسی ہیں، جنت کا سیمنٹ کیسا ہے، اس انداز کی آج ہمیں جنت کے بارے میں تقریر سناؤ۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ادھار کیا ہی نہیں کہ کچھ مطالعہ کروں گا پھر تمہیں بتاؤں گا، نہیں، فوراً ارشاد فرمایا لابنا تو ذہب و لابنا تو فضہ، جنت کی ہر دیوار، کم از کم اس کا یہ انداز ہے، آگے مزید تو اور بڑھتا جائے گا، ہر دیوار جو جنت کی ہے، ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی، پھر ایک اینٹ سونے کی، پھر ایک اینٹ چاندی کی۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ طے شدہ حقیقت ہے محققین کے نزدیک کہ یہ جتنے بھی نام دنیا والے ہم جنت میں بولتے ہیں ان میں سے صرف نام دنیا والے ہیں، چیز دنیا والی نہیں ہے۔ یعنی سونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آج کوئی سونے کی 4 اینٹیں بنا کے کہا میں جنت والی دیوار بنا رہا ہوں، وہ سونا جنت کا سونا، دنیا والا سونا نہیں، وہ چاندی دنیا والی چاندی نہیں۔ کیوں؟ دنیا میں جو سونے کا ایک چھوٹا سا کمرہ بنا بھی لے اس کو کبھی نیند ہی نہیں اس میں آئے گی کہ ابھی کوئی قبضے کے لیے آئے گا، ابھی کوئی اس کی اینٹ توڑ کے لے جائے گا۔ اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو داخل ہوگا اس کو کبھی سر دردی نہیں ہوگا، کبھی بے آرامی نہیں ہوگی، بے سکونی نہیں ہوگا۔ اس انداز کا وہ سونا، اس انداز کی وہ چاندی، ملاتھل مسک، اس کا سیمنٹ کستوری کا ہے، وحسباؤھا اللؤلؤ والیاقوت، فرمایا جو سنگریزے ہیں وہاں پر وہ لؤلؤ اور یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، اور یہ بھی جنتی لؤلؤ اور جنتی یاقوت۔ وترابھا الزعفران، جنت کی ساری مٹی زعفران کی بنی ہوئی ہے۔ زعفران لفظ دنیا کا ہے، حقیقت جنت والی ہے۔ اس کے بعد فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے من یدخلھا ینعم ولا یبأس، کمال یہ ہے کہ جو داخل ہو جائے گا ہمیشہ خوش ہی رہے گا، کبھی مرجھائے گا نہیں، کبھی پریشان پشیمان نہیں ہوگا۔ وَيَخْلُدْ لَا يَمُوتْ، ہمیشہ رہے گا، کبھی اس پہ موت نہیں آئے گی۔ اور پھر فرمایا اور تو اور رہا لا تبلا ثیابہ، اس کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے۔ ہاں ویسے بدل لے تو بدل لے، چونکہ وہاں پر ٹیکسٹائل ملنے نہیں، وہاں پر اتنا عظیم انتظام ہے کہ جنت کے پھلوں سے کپڑا نکلے گا، اور آج کی ٹیکسٹائل ملیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنا عمدہ کپڑا جو کبھی پرانا نہیں ہوگا، اور پھر اس انداز میں وہ اہل جنت کو دے دیا جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اور تو اور رہا جو 33 سال عمر ہوگی اور جوانی میں سارے داخل ہوں گے جنت میں، کسی پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، شباب پر فنا نہیں، شباب پر زوال نہیں، ہمیشہ کا شباب
ان کو دے دیا جائے گا. یعنی ماحول ہی ایسا بنایا گیا جنت میں، نہ وہ آج کی جو صورتحال ہے کہیں ملاوٹ سے شباب خراب اور کہیں دوسرے امور سے شباب خراب، تو وہاں پر اتنا اہتمام ہے. اور تو اور جب کپڑے پرانے نہیں ہوں گے تو بدن کس طرح پرانا ہوگا؟ وہ بدن، اس پر شباب دور کیسے ہو؟ وہ جو کریم ندرت النعیم کی لگی ہے صدیوں تک وہی نہیں زائل ہوگی. چہرہ ہر وقت تر رہے گا، کسی کولڈ کریم کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. کسی لحاظ سے انسان کو کسی آلودگی کا کوئی خدشہ نہیں ہوگا. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، موضوع یہ تھا محبوب جنت کے بارے میں، اس کی کہ بنی کیسے ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. امام ترمذی نے، امام احمد نے اور امام طبرانی نے اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. دوسرے مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت عدن کا تعارف کروایا. تو جنت عدن کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، لابنا من در بیضا ولابنا من جاکوت حمرا. یہ مزید اعلیٰ جنت ہے جنت عدن. وہ دیواریں چاندی سے ہونے والی وہ اور تھیں، اب اس کی دیواریں اور طرح کی ہیں. میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ کس کی بنی ہوئی ہیں؟ ان میں ایک اینٹ جو ہے وہ سفید موتی کی ہے جو ستاروں سے زیادہ روشن ہو، اور دوسری اینٹ جو ہے وہ سرخ یاقوت کی ہے. دونوں ہی اس سونے چاندی سے کہیں آگے. یہ جنت عدن. اور پھر فرمایا اس میں تیسرے نمبر پر بھی اینٹیں استعمال کی گئی ہیں، من زبرجدہ خضرا، جو سبز رنگ کے زبرجد کی ہیں. ایک اینٹ سفید، دوسری سرخ، تیسری سبز، اور پھر جدا جدا چیزیں، ایک وہ سفید موتی اور اس کے بعد یاقوت سرخ اور زبرجد سبز. ملاتھا مس، اس کا سیمنٹ جو ہے وہ کستوری کا ہے. ترابھا العنبر، وہ عام دوسری جنت جو تھی اس کی مٹی زعفران کی تھی، لیکن اس کی مٹی عنبر کی ہے. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کا ڈیٹیلڈ تعارف ہمیں کروایا ہے. اور جنت کے متلاشیوں کو، جنت کے طلبگاروں کو شکر ادا کرنا چاہیے اس آنکھ کا کہ جنہوں نے سب کچھ دیکھ کے پہلے بیان کر دیا. اور ایمان بالغیب ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم امتیوں کو اتنا یقین ہونا چاہیے، اگر ہم آنکھوں سے دیکھ بھی لیں تو پھر بھی کوئی اضافہ نہ ہو. اس واسطے کہ سرکار کے کہنے پر یقین اتنا ہے کہ جیسے فرمایا ہے محبوب نے سب کچھ ویسے ہی ہے. اور اس پر تبھی ہو سکتا ہے جب ان کی آنکھ پر یہ یقین ہو کہ رب ذوالجلال نے انہیں جمیع کائنات کے سارے حقائق دکھائے ہیں، دنیا اور آخرت کے سارے مناظر ان کے سامنے ہیں. اس بنیاد پر انہوں نے ہر ایک چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے. سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یا ابن عباس ما ارض الجنہ، ابن عباس تم بتاؤ جنت کی زمین کیسی ہے؟ اب صحابی جس وقت کوئی ایسی چیز بیان کریں جو کہ عقل سے سوچ کے بیان نہیں کی جا سکتی تو ماننا پڑے گا کہ یہ بھی حدیث رسول اللہ علیہ السلام ہے. اگرچہ وہ یہ نہ کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی وہ حدیث رسول علیہ السلام ہوگی، کیونکہ صحابی جھوٹ تو بول نہیں سکتے، اور چیز ایسی ہے کہ عقل سے سوچ کے بتائی نہیں جا سکتی، تو پھر سنی نبی علیہ السلام سے ہے. کسی نے پوچھا، ابن عباس بتاؤ جنت کیسی ہے؟ فرمایا مرمرۃ بیضاء من فضہ کانہا مرآ، کہ جنت کی مٹی بنی ہوئی ہے سفید مرمر سے. وہ کیسی ہے؟ فرمایا وہ یوں چمکتی ہے جیسے آئینہ چمکتا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ آئینے کی طرح چمکنے والی. جس سے پتا چلا چونکہ جنت کے مختلف درجات ہیں، مختلف ایریاز ہیں، مختلف علاقے ہیں اور مختلف درجات ہیں، جنت کی مختلف قسمیں ہیں. اس بنیاد سے پھر نبی علیہ السلام نے جدا جدا ان کا تعارف بھی کروایا ہے. پوچھا گیا ما نورہا، ابن عباس یہ بتاؤ جنت میں لائٹنگ کس چیز کی ہوگی، روشنی کیسی ہوگی، روشنی کا بندوبست کیا ہے اور ہوگی کس طرح کی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
اب دیکھو جن کے غلاموں کا یہ علم ہے تو نبیوں کے امام کا علم کتنا زیادہ ہوگا۔ ابن عباس جب بوڑھے ہو گئے اور نبی نہ ہو گئے، یہ نبی نہ ہونے کے زمانے میں ان سے کوئی پوچھ رہا تھا، حدیث میں اس چیز کا ذکر موجود ہے، لیکن ایک نبینا انسان کیسے حقائق کو واضح کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، رأیت الساعة التي يكون فيها طلوع الشمس، اے مجھ سے سوال کرنے والے، تم نے وہ گھڑی دیکھی ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے؟ دوپہر کا وقت نہیں، غروب کا وقت نہیں، زوال کا وقت نہیں، جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت جس طرح کائنات کے اندر روشنی ہوتی ہے، جنت میں 24 گھنٹے ایسے ہی ہوتی ہے جس وقت کے سورج طلوع ہو رہا ہو۔ اور ساتھ یہ بتا دیا، بہت جامع علم ہے، چونکہ میرے نبی علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن سے ان کو گھٹی دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، سنو، فذالک نورہا، یہ ہے جنت کا نور، یہ ہے جنت کی روشنی، الا انہ لیس فیہا شمس ولا زمہریر، لیکن یہ یاد رکھو جنت میں سورج نہیں ہوگا، نہ دھوپ ہوگی، جنت میں سورج نہیں ہے، روشنی ہوگی۔ اور یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جس وقت جنت کے سائے کا بھی طویل تبصرہ ہے، وہ جنت کے سائے، قرآن مجید کی آیات اس کے بارے میں، ظل ممدود وماء مسکوب، لمبے سائے، تو سوال پیدا ہوتا ہے روشنی ہو تو سایہ بنے، تو جب سورج نہیں ہے تو سایہ کیسے ہے؟ تو ابن عباس بتا رہے ہیں کہ سورج نہیں مگر رب محتاج ہی نہیں کہ سورج ہو تو روشنی بنے۔ ہاں دنیا والوں کو سورج کی دیتا ہے، جنت میں بندوبست اور کر رکھا ہے، اور ایسی صورتحال ہے کہ چونکہ سورج کی تو سخت بھی ہو جاتی ہے، وہ جنت ہے، وہاں لاڈلے لوگ ہیں اور انہوں نے تھکاوٹیں دنیا کی گزار کے وہاں جنت میں پہنچے ہیں، اور پھر سورج تپش اپنی دے تو یہ رب ذوالجلال کو منظور نہیں تھا، تو خالق کائنات نے وہاں ٹھنڈی روشنی کا بندوبست کر رکھا ہے۔ اور جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کونین پر جس طرح کی بہت خوشگوار قسم کی روشنی، خوشگوار ماحول میں ہوتی ہے، پوری جنت کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ایسی روشنی کا اہتمام کیا ہے، اور ایسی روشنی کے نتیجے میں ہی جنت میں جب انوار ہوں گے وہاں وہ روشنی بھی ہے، ساتھ چہرے بھی نور کے ہیں، چاندنی والے ہیں، کوئی سورج ہے، کوئی چاند ہے، کوئی ستاروں کی طرح ہے، اور اس طرح وہ پھر درختوں کے سائے بنیں گے جن کے نیچے اگر سوار چلے گا تو 100 سال بھی چلتا رہے گا، ایک درخت کا سایہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تیسرا سوال ہوا، اور تینوں سوال ہی بڑے عجیب تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، فما انہارہا، ابن عباس یہ بتاؤ کہ جنت کی نہروں کی صورتحال کیا ہے؟ نہروں کی صورتحال کیا ہے؟ کیسے؟ آفی اخدود، کیا وہاں کھدائی کر کے نہریں بنائی گئی ہیں یا کھدائی کے بغیر ہی نہریں ہیں؟ کیا مطلب دنیا میں تو کھودا جاتا ہے، زمین کو بند بنائے جاتے ہیں تو پھر نہر بنتی ہے، تو کیا جنت کی نہریں بھی ایسی ہیں؟ اب دیکھو، اگر سرکار بیان نہ کرتے، صحابہ آگے نہ پہنچاتے تو بھٹی میرج حال میں ہم ماحول کیسے بیان کرتے؟ اور یہ اس امت کا وقار ہے، سند کے ساتھ جو باتیں میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی، صحابہ نے تابعین تک، تابعین نے تبع تابعین تک، ائمہ نے آگے پہنچائی ہیں، اور سینے سے سینہ روشن ہوتا گیا ہے۔ اور آج اور کوئی مذہب بتاؤ جس کے پاس ایسی چاندنی موجود ہو، ایسی معلومات موجود ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی سے پوچھا گیا، کیا جنت کی نہریں کھود کے بنائی جائیں گی یا اس کے علاوہ ہوں گی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، لا، یہ کھودنے والی نہریں جنت میں نہیں ہوگی کہ پہلے کھدائی کی جائے اور پھر نہر بنے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، پھر تو مزید ہی عجیب معاملہ ہے، نہر کے لیے بند ہونے چاہیے، نہر کے لیے کھدائی ہونی چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکنہا تجری علی ارض الجنہ مستقفہ، وہ مکفوفہ، فرمایا وہ جنت میں چلائی جائیں گی۔ کس طرح؟ مستقفہ، یہ مزید عجیب بات ہے، کوئی کنارہ نہیں دائیں بائیں، نہ ہی گہرائی ہے کھدائی کر کے، رب پانی کو ہی رب نے سمجھا دیا ہے کہ اونچا ہو کے بہنا ہے مگر سیدھا سیدھا جانا ہے۔ وہ دائیں بائیں جو کنارے کام کرتے ہیں پانی کو روکنے کے لیے، دنیا میں کنارے کام کرتے ہیں، وہاں پر پانی کو ہی سکھا دیا ہے،
رب کے لیے کوئی وعیدی نہیں. تو جنت کی نہریں کھدائی کر کے نہیں بنائی گئیں، اور نہ یہ ہے کہ پھر ساری نہریں ہی ہو جدھر پانی ہر طرف پانی پانی ہو. نہیں، ان کو مکفوفہ بنا دیا گیا ہے. وہ پانی ہے ٹھہرا ہوا، سائڈوں پہ رکا ہوا، اور پھر آگے نہریں جاری بھی ہیں، دائیں بائیں نہیں بہتا، سامنے جاتا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سرکار کی تعلیم کو آگے پھیلاتے ہیں، کہتے لا تفید ہا ہونا ولا ہا ہونا، نہ ادھر جاتا ہے پانی نہ ادھر جاتا ہے، بس سیدھا جاتا ہے. وہاں پر ایسی نہریں ہیں. اب بتاؤ، یہاں تو ایک گلاس پانی ہے، اسے کھڑا کرو تم کہ گلاس کے بغیر گلاس کی طرح کھڑا ہو، تو گلاس نہیں ہوگا تو پانی زمین پہ بچھ جائے گا. گلاس ہوگا تو پھر اس کی وہ شیپ بنے گی. لیکن رب کی قدرت دیکھو اور اللہ کا انتظام دیکھو اور جنت کی شان دیکھو کہ وہ جنت کی مختلف قسم کی نہریں، عظیم ترین علاقوں کو سیراب کرنے والی. ان کی صورتحال کیا ہے کہ وہاں کنارے بھی نہیں ہیں، کھدائی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ان نہروں کا پانی جاری ہے اور دائیں بائیں کہیں وہ پانی دوسری جگہ کو سیراب نہیں کرتا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ماحول کو بیان کرتے ہوئے جنت کے درختوں کا بھی ذکر کیا. فرمائن فی الجنت الشجرہ، جنت میں درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها، اگر سوار پیدل نہیں، سوار بندہ اس کے نیچے چل کے چاہے کہ 1 صدی میں پار گزر جاؤں تو پار نہیں گزر سکے گا. اتنے اتنے بڑے سائز کے وہاں پہ درخت ہوں گے. پھر فرمایا ان شئتم، میرے صحابہ چاہو فقرؤ، تو قرآن پڑھ لو، قرآن میں بھی تو ذکر موجود ہے. میرے نبی علیہ السلام نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا ان شئتم، اگر چاہو فقرؤ وظل ممدود وماء مسکوب، بخاری شریف میں ہے. اس آیت کا حوالہ دیا جس کا ابھی ہم نے پہلی گفتگو میں دیا. لمبے سائے اور پانی رکا ہوا، اور اس انداز میں کہ اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، پانی بہا دیا گیا ہے مگر دائیں بائیں نہیں جاتا. اس انداز میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے پھر یہ بھی بیان کیا فی الجنت شجرہ ما فی الجنت شجرہ الا وساقها من ذهب. یہ مزید تعجب والی بات ہے. فرمایا جنت کا کوئی درخت بھی ایسا نہیں کہ جس کا تنا لکڑی کا ہو، اس لکڑی جیسا. فرمایا ہر جنتی درخت کا تنا سونے کا ہے. من ذهب، دنیا کا جامد ہے اور وہاں کا نامی ہے، نباتات کی شکل میں ہے. دنیا کا سونا جمادات میں ہے اور آخرت کا نباتات میں ہے. یعنی اس کے اندر یہ بھی حیثیت ہے کہ اگتا ہے، بڑھتا ہے اور نشو و نما اس میں ہوتی ہے. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا ذکر کیا جس کو جامع ترمذی کے اندر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں عیش و زبائش کے لحاظ سے جو سہولتیں ہوں گی اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان اہل الجنت یأکلون من ثمار الجنت قیاما وقعودا ومضطجعین. جنتی لوگ عجیب ہیں، عظیم ہیں. دنیا میں ہمیں حکم ہے کہ ہم ٹیک لگا کے نہ کھائیں، یعنی کوئی ایسا انداز جس میں تکبر ہو اس میں بیٹھ کے نہ کھائیں. مگر جنت والے پھر جنت والے ہیں، وہ ساری دنیا کے کورس تو پورے کر چکے ہیں. ان کا انداز کیا ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جنت والے کھائیں گے کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی. قیاما وقعودا ومضطجعین، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، مضطجعین لیٹے ہوئے. ارے یہی تو قرآن مجید میں ذللت قطوفها تذلیلا، کہ جو جنت کی ٹہنیاں ہیں اور جنت کے جو گچھے ہیں ان گچھوں کو رب ذوالجلال کی طرف سے جھکا دیا گیا ہے. اور پھر جو ہے بہت، ویسے تو جنت اونچی ہے تو اس کے درخت بھی اسی سائز کا ہوگا، لیکن انتظام کیسے ہے؟ ہر چیز کا انتظام بھی اسی لحاظ سے ہے. اب جنتی کا کمرہ ہو اتنا اونچا جتنا آسمان ہے تو وہ یہ نہ سوچے تو پھر تو پہنچنے میں دیر لگ جائے گی اور پھر تو پہنچنا ہی مصیبت ہے. فرمایا کہ نہیں، وہاں پر ایسے بستر ہوں گے، یہ ارادہ کرے گا، ارادے کے ساتھ ہی وہ آسمان سے زمین تک کا فاصلہ سمٹ کے ختم ہو جائے گا، بستر خود ہی زمین کے ساتھ لگ جائے گا. اور ادھر جنت کا گچھا اونچا بڑا ہے،
لیکن جب یہ جنتی ارادہ کرے گا تو رب اس گچھے کو اس کی طرف جھکا دے گا، اگرچہ کھڑا نہ ہو، بیٹھا نہ، لیٹا نہ ہو، منہ کے پاس گچھا آ جائے گا، وہاں پر اس کے لیے یہ سارے انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر دودھ بھی ہوگا، شہد بھی اور مکھن بھی، اور یہ ساری چیزیں ان کا تعارف کرواتے ہوئے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی ہر چیز کو کھول کے بیان کر کے اشد بیاضا من اللبن، جنت کے ایک پھل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لبن دودھ سے زیادہ سفید، و احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا، و الین من زبد، اور مکھن سے زیادہ نرم، لیس فیہ عجم، اور اس انداز میں کہ اس کے اندر کوئی گٹھلی موجود نہیں ہے، اور اتنے یعنی چیزیں، اتنی صفات، خوشبوئیں اس کے اندر موجود ہیں۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت والے جس وقت چاہیں گے کہ پھلوں کے علاوہ بھی کوئی چیز کھائیں، گوشت کی طرف خیال جائے گا، تو ان کے سامنے فضا میں پرندے اڑ رہے ہوں گے جو کئی انواع کے ہوں گے، اور انہیں نہ جال خریدنا پڑے گا اور نہ ہی اس کا کوئی اہتمام کرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَتَنْظُرُ إِلَى الطَّيْرِ فِي الْجَنَّةِ، میرے ابن مسعود تم دیکھو گے جنت میں پرندے کو، فَتَشْتَهِيهِ، تمہارے دل میں خیال آئے گا کہ اس کا گوشت کھانا چاہیے، فَيَجِيهُ مَشْوِيًّا بَيْنَ يَدَيْهِ، صرف تمہارا خیال ہوگا وہ روسٹ ہو کے حاضر خدمت ہو جائے گا، مشویًا بھونا ہوا، وہ حاضر خدمت ہوگا، خود بخود سامنے آ جائے گا، یعنی کسی غلام کی ڈیوٹی ہو کہ اس کو کم از کم بلانا پڑے یا وہ دیکھے نہیں، خیال پر وہ اڑتا ہوا اتنے میں روسٹ سامنے پہنچ جائے گا، اور پھر کھانے والا کھا کے جب چاہے گا کہ اب ختم نہیں ہو رہا تو ہڈیاں بھی ہیں اور باقی بھی ہے، تو پھر بھی اس کو یہ تکلف نہیں کرنا پڑے گا کہ اب ہڈیاں کدھر پھینکوں اور باقی کدھر کروں، رب کی قدرت ہے وہ ہڈیاں پھر پرندے کا روپ اختیار کر لیں گی، نہ دسترخوان جھاڑنا پڑے گا، نہ غلام کو بلانا پڑے گا، وہ خود پرندہ بن جائے گا اور بن کے وہ اڑنا شروع ہو جائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی تیاری کی جائے اور جنت کے امور کو ذہن میں رکھا جائے۔ اس جنت کے اندر جو انتظامات ہیں ان میں سارے انتظام ایک دوسرے سے کہیں زیادہ ہیں، بڑا زیادہ تعجب جو ہے وہ سوق الجنہ پر ہے، جنت بازار، سوق الجنہ، جنت بازار، اور دوسرے مقام پر جو اسی موضوع کی کتابیں ہیں وہاں ہے جمعہ بازار، یعنی وہ دن اس کے اندر خصوصی طور پر جنت کے اندر سوق کی کیفیت ہے، لیکن یہ نہ کوئی گھبرائے کہ وہاں پیسے کہاں سے آئیں گے، خریداری کیسے ہوگی، نام بازار ہے، ملتا سب کچھ مفتی ہے، اور بازار جنت کا بازار، اس کے اندر وہ کچھ ملتا ہے جو دنیا میں کسی کو ملتا ہی نہیں ہے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان فی الجنت لسوقا، جنت میں ایک بازار ہے، یأتونہا کل جمعہ، ہر جمعے کو لوگ وہاں جایا کریں گے۔ دیکھو دوسری قوموں کے دن کی کوئی اہمیت نہیں، ہمارے جمعے کی جنت میں بھی ویلیو ہے، کیونکہ جمعہ ہمارا ہے نا، یہودیوں کا ہفتہ ہے، عیسائیوں کا اتوار ہے، ہمارا جمعہ ہے، تو جمعے کے دن اہل جنت اس بازار میں جائیں گے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور یہ جو داخل ہوں گے ہوا کے چلنے سے چہروں کا روپ بڑھ جائے گا اور کپڑوں کی تازگی بڑھ جائے گی اور مزید خوبصورت ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے لیے یہ صورتحال ایسی ہوگی، اب جس وقت ہو کے آئیں گے تو گھر والے جب ان کو دیکھیں گے جو جنت میں گھر ہے اور جنت میں جو رشتہ دار اور جنت میں جو ملاقاتی ہیں ان کے لحاظ سے وہ
تقول لهم اہلہم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا و جمالا. اب تم پہلے کی طرح نظر نہیں آ رہے، اتنے پہلے حسین نہیں تھے جتنے اب حسین ہو، اتنا پہلا جمال نہیں تھا جتنا اب جمال ہے. یہ جنت کے جمعہ بازار میں سے ایک مرتبہ گزرنے کی صورتحال ہے کہ خود بخود اس طرح حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا. بلکہ دوسری جگہ اس سے بھی آگے ایڈوانس مسئلہ ہے. کیا کیا صرف ہم نے تیاری کرنی ہے، اس کی تیاری تو پہلے ہو چکی ہے. وہ جنت تیار ہے، اور پھر روزے داروں کے لیے تو سارا سال تیار کی جاتی ہے. وہ جنت، اس کے جمعہ بازار کی دوسری کیفیت کیا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت لسوقا، جنت میں ایک بازار ہے، ما فیہا شراء و بیع. اب بازار سمجھ کے یہ نہ سمجھنا کہ کوئی چیز خریدنی پڑے گی اور وہاں کوئی بیچنے والے بیٹھے ہوں گے. بیع و شراء نہیں، لیکن بازار ہے. بیع و شراء نہیں مطلب کیا کہ جو لینا مفتی ملے گا. بازار کہہ دیا گیا ہے تو خرید و فروخت نہیں ہے، پیسے لے کے کچھ نہیں لینا پڑا، پیسے دے کے سب کچھ ویسے ملے گا، اور ملے گا وہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. کس طرح؟ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہاں پر کیا ہے، اس بازار میں کچھ صورتیں ہیں، من الرجال والنساء، کچھ مردوں کی صورتیں ہیں، کچھ عورتوں کی ہیں. فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً، یعنی اچھے اچھے چہروں کے ڈیزائن مردوں کے بھی ہیں عورتوں کے بھی ہیں. تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جنتی جا کے دیکھیں گے کہ کیسے کیسے خوبصورت چہرے ہیں اور کتنے کتنے اچھے رب نے ان کو نقش دیے ہیں اور کتنی اچھی تصویریں ہیں. جب بھی کوئی شخص کسی چہرے پر اپنا دل دے بیٹھے گا کہ یہ چہرہ خوبصورت بڑا ہے، سوچتے ہی جائے گا اس کا چہرہ وہی بن جائے گا. خوبصورت سے خوبصورت چہرہ جس کو وہ پسند کر بیٹھا ہے کہ یہ بڑا ہی خوبصورت ہے. کوئی پلاسٹک سرجری نہیں ہے، کوئی دائیں بائیں کا معاملہ نہیں ہے. وہ جنہوں نے دنیا میں بیوٹی پارلر کو نہیں دیکھا، جنت میں جمعہ بازار میں داخل ہو گئے ہیں. رب ذوالجلال کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اور وہاں پر کیا کیا پروڈکشن ہے اور کس انداز میں رب ذوالجلال کا فضل ٹھاٹھے مار رہا ہے. صرف اشتہا ہوگا، دل کا خیال ہوگا، خواہش ہوگی کہ یہ جو مجھے صورتیں نظر آئی ہیں کروڑوں کروڑوں خوبصورت شکلیں ہوں گی. اور جس کو یہ پسند کرے گا، صرف پسند کرنے پر، یہ نہیں کسی کو درد برداشت کرنا پڑے، کوئی اس کو رگڑے دیے جائیں، کوئی اس کو تبدیل کرنے کے لیے تھوڑا بہت کیا جائے، آپریشن تو دور کی بات ہے، صرف دل کے خیال پر شکل ویسے بنے گی جس طرح کا اس کا خیال ہوگا اور جس کو وہ پسند کرے گا. یہ وہاں پر سہولت مردوں کے لیے بھی ہوگی اور عورتوں کے لیے بھی ہوگی. جامع ترمذی شریف میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. جنت کا ماحول تو بہت زیادہ تفصیلی مضمون ہے، یہ تھوڑا سا تعارف میں نے کروایا آپ کو اس واسطے کہ اصل جو ہے وہ تو لفظوں میں ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، جس واسطے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا ہے فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت میں وہ کچھ ہے جو کبھی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھنا تو کیا کان نے سنا بھی نہیں. انسان کی دیکھی ہوئی چیزوں سے سنی ہوئی زیادہ ہوتی ہیں. دیکھی ہوئی تھوڑی، اب دیکھے ہیں تم نے پاکستان کے چند شہر، مگر سنا تو بغداد شریف بھی ہے، سنا دمشق بھی ہے، سنا مدینہ شریف بھی ہے،
مگر سب نے مدینہ شریف دیکھا تو نہیں ہے. تو انسان کی دیکھی ہوئی چیزوں کا دائرہ تھوڑا ہے، سنی ہوئی چیزوں کا زیادہ ہے. فرمایا جنت میں وہ کچھ ہے جو کچھ کسی نے تم نے دیکھا بھی نہیں، دیکھا تو کیا سننا بھی نہیں، اور سننے سے آگے بھی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ دل کا خیال. یہ مزید وسیع ہوتا ہے. دل کا خیال مسموعات سے زیادہ. خیال تو خیالی پلاؤ پکایا جاتا ہے، خیال مسموعات سے. مسموعات کے لیے تو کوئی سنانے والا ہو تو کانوں کو سنائی دے. خیال تو ویسے پرواز کر سکتا ہے کہ فلاں چیز ایسی ہوگی ویسی ہوگی. قربان جائے جنت کیسی ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرماتا ہے ویسی ہے. فرماتے ہیں ویسی ہے جیسی تمہاری آنکھوں نے کوئی چیز دیکھی نہیں، اور ایسی ہے جو کانوں نے سنی نہیں. سننا تو کیا، ایسی ہے کہ تمہیں کبھی خیال بھی نہیں آیا. اب قیامت تک کے سارے لوگوں کو فرمایا نا، خواہ وہ عربی ہو، اجمی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مغربی ہو، مشرقی ہو، وہ سائنسدان ہو، وہ عام انسان ہو، کسی کو قیامت تک کے انسانوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو جنت کے بارے میں پورا خیال ہی آیا ہو کہ نہر ہوگی تو اس طرح کی ہوگی، دروازہ ہوگا تو اس طرح ہوگا، پھول ہوں گے تو اس طرح، سایہ ہوگا تو اس طرح، روشنی ہوگی تو اس طرح. فرمایا جو بھی سوچو گے وہ اس سے آگے ہے. تمہاری دیکھی ہوئی چیزیں، تمہاری سنی ہوئی چیزیں، تمہاری سوچی ہوئی چیزیں، ان سے جنت کہیں براء الورا ہے. اس واسطے یہ خاکہ، اور وہ بھی سرکار کی وساطت سے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقدس جملوں کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور اسے بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور لذت کے حصول کے لیے، رب کی رحمتوں سے مسرور ہونے کے لحاظ سے اس میں ہمارے لیے بہت سا سبق موجود ہے. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کو بیان کر دیا. اس پر ایمان بالغیب ہے اور اس کے سہارے جیتے رہنا. اور پھر بھی یہ بات آخری بھی کرنی بڑی ضروری ہے. کچھ لوگ جنت کو جنت کی وجہ سے چاہتے ہیں، چونکہ جنت ہے، خوبصورت، بڑھیا حوریں ہیں، یہ ہے وہ ہے. مگر ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہم جنت کو کسی اور وجہ سے چاہتے ہیں. جنت کو کیوں چاہتے ہیں؟ جنت کو کیوں چاہتے ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ہم تو جنت اس لیے چاہتے ہیں کہ جنت ہمارے رب کی پسندیدہ جگہ ہے. چونکہ رب کو پسند ہے اس لیے ہمیں پسند ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رب کو پسند ہے، اور دوزخ سے ہمیں کیوں نفرت ہے کہ وہ رب کو پسند نہیں ہے. جنت اس لیے پسند ہے کہ وہ ہمارے رب کو پسند ہے. یہ ہے عروج سوچ کا. کچھ لوگ یعنی جنت کے تذکرے میں، حوروں کے بیان میں گم ہو جاتے ہیں، اور اس انداز میں وہ تبلیغی انداز میں حور کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس سے ان کی بے صبری سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور ان کے باطن کی کوئی اور سی کیفیت محسوس ہوتی ہے. یاد رکھنا، حق پرستوں کے نزدیک جو جنت کا حسن و جمال ہے، اس حسن و جمال پر سب سے غالب چیز جو ہے پہلے نمبر پر وہ یہ ہے کہ جنت وہ جگہ ہے جو جگہ ہمارے رب کو بڑی پسند ہے. رب ذوالجلال نے اسے پسند فرمایا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی ہے. اگر تمہارے ذہن میں ہو وہ میری حدیث نور کی تقریر، اس کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی اقسام بنتی ہے، ان میں سے ایک قسم جنت ہے. اب بھائیو، جن کے نور کی بنی ہوئی جنت کی تلاش ہو تو پھر ان کے نور کا انکار کر کے وہ کیسے جنت ملے گی؟ اس واسطے جنت کے لحاظ سے ہمارے لیے وہی نصاب ہے جو اہل سنت کے معتقدات میں موجود ہے. بس اس پہ بات ختم کر رہا ہوں. جب رب ذوالجلال اہل جنت کو دیکھے گا، فرمائے گا، پوچھے گا جنتیوں کوئی کمی باقی رہ گئی؟ کوئی اور بھی لینا چاہتے ہو؟
وہ کہیں گے اے اللہ پہلے اتنا تو نے دے دیا، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا کبھی ایسی جنت ہے، اس کی کبھی سوچ ہی نہیں آئی تھی، اتنا زیادہ تو نے دے دیا، ہم نے تو چند روزے رکھے تھے، نمازیں پڑھی تھی، یہ جو کچھ دائمی صدیوں کا مل گیا اتنا تو ہم نے کیا ہی کچھ نہیں تھا۔ تو رب ذوالجلال فرمایا گا جنتیوں تمہیں یاد نہیں ہے میں نے تم سے 2 وعدے کیے ہوئے ہیں اور میں وعدے پورے کرنے والا ہوں، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو نیکی کریں گے انہیں 2 چیزیں ملیں گی، ایک حسنہ اور دوسرا زیادہ، حسنہ و زیادہ، حسنہ اور زیادہ اور زیادہ۔ اب تک جو تمہیں ملا جس میں تم گم ہو گئے ہو اور حیران ہو کہ ایسی جنت ہوتی ہے، یہ صرف حسنہ ہے، اور زیادہ کیا ہے؟ فرمایا زیادہ تمہارے رب کا دیدار ہے۔ تو ساری نعمتیں ایک طرف، رب کا دیدار ایک طرف، درمیان سے پردہ ہٹ جائے گا تو گھڑی کیسی ہوگی جس رب کے حسن کی ایک تجلی ہے تو یوسف علیہ السلام میں ہو تو دنیا حیران رہ جائے، اس رب کا اپنا جمال کیسے ہوگا؟ اس سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، اس سے ملاقات کا جذبہ ہونا چاہیے، اس سے ملاقات سے پیار ہونا چاہیے، اس کی محبت میں ہر وقت انسان کو زندگی کا سفر طے کرنا چاہیے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوغات اسی محبت کا پیغام، اور یہ محبت اسی عشق کا پیغام دیتی ہے۔ اب دنیا میں جس نے اپنی آنکھوں کو گندا نہیں کیا، جھوٹا حسن نہیں دیکھا، حرام چیز کو حرام جگہ نگاہ نہیں جانے دی، اب اس کے لیے رب نے انتظام کیا کر رکھا ہے؟ رب کا دیدار سامنے ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جو پہلے دیا وہ حسنہ تھا، اب سارے میرا دیدار کر لو۔ رب ذوالجلال کا دیدار کرتے ہی سب سجدے میں گر جائیں گے، اے اللہ جو تیری شان ہے اگر دنیا میں پتہ چلتا تو ہم تو کچھ کر کے نہیں آئے۔ وہ جنید اور با یزید جیسے صوفی، وہ معروف کرخی اور سری سکتی جیسے ولی، وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، جو تیری ذات کا تقاضا تھا وہ تو ہم کچھ کر کے نہیں آئے، ہماری تو کوئی بندگی نہیں ہے، ہمیں چاہیے تھا جب پیدا ہوئے تھے سر سجدے میں رکھتے، اور 80 سال 90 سال صدی کے ہو کے مرتے تو پھر سر سجدے سے اٹھتا اور پھر سجدہ مکمل ہوتا، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ صورتحال اس وقت دیدار کرنے والوں کی بن جائے گی۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کو فردوس عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں ہمارے نبی علیہ السلام نے دعا کا بھی طریقہ بتایا، جب مانگو رب سے فردوس مانگو، فرمایا مانگنی ہے تو پھر بڑی چیز مانگو، فردوس سینٹرل جنت ہے اور سب سے اونچی جنت ہے، سب سے اونچی جنت اور سب سے سینٹر میں جنت۔ حالانکہ جنت تو جیسی بھی ہو وہ کیسی ہے، دنیا و مافیہا سے کروڑ درجہ بہتر ہے، موضع صوت من الجنت خیر من الدنیا و مافیہا، ایک گز مربع جنت ساری دنیا سے بہتر ہے۔ تو جنت تو سب سے نچلی بھی بڑی اچھی ہے، لیکن محبوب نے غلاموں کو کہا تم نے رب سے فردوس ہی مانگنی ہے، اچھی چیز مانگو فضل سے دے دے گا، جب مانگو اس سے فردوس مانگو کہ اے اللہ ہمیں فردوس عطا فرما، اور فردوس وہ جنت ہے جس کی چھت عرش بری ہے، اتنی اونچی ہے کہ اوپر اس کی چھت رب کا عرش ہے، اور اس سے ساری نہریں جاری ہوتی ہیں اور نیچے ساری جنت کو سیراب کرتی ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو فردوس عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھنا ابھی صرف 2 سبق اللہ کے فضل سے باقی رہ گئے ہیں۔ کل کا سبق عقیدہ توحید سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ، یہ بڑا ضروری سبق ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ کافی غلط فہمیاں بندوں کی ہم نے دور کر دی ہیں، اور ان کے اشتہاروں پر سب کچھ ہماری اصلاح کے بعد آ گیا ہے۔ انشاءاللہ کل اس کی تفصیل بیان ہوگی۔
آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جمعے والے دن جنگ اخبار میں تیسرے عقیدہ توحید سیمینار کی جو پوری رپورٹ شائع ہوئی ہے، پورا ایڈیشن اب سٹال پہ بھی باہر موجود ہے، اس میں ہم نے جو تیسرا حملہ کیا اس کے مکمل دلائل کا خلاصہ، تفصیل تو وہ کتابی شکل میں ہے، اس کا خلاصہ موجود ہے، اور رب کا فضل ہے انشاءاللہ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے اور کوئی کسی طرح کا بہروپیہ ہمارے دلائل کا جواب نہیں دے سکتا۔ وہ لوگ جنہوں نے امت کو ابو جال سے بڑا مشرک ثابت کیا ہوا تھا، ہم نے ان کے فتوے ان کے منہ پہ مار کے امت کو ریلیف دیا ہے، اور امت کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ امت کل بھی امت توحید تھی اور اللہ کے فضل سے آج بھی امت توحید ہے۔ اس بنیاد پر اخبار بھی حاصل کریں اور اس سے مطالعہ کریں، اور انشاءاللہ باقی کل کے اہم سبق میں دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ لائیں، دوستوں کو دعوت دیں، اور پھر منگل کے روز، منگل کے دن صبح سارے رستے بھٹی میرج ہال کی طرف مجھے اسلام چاہیے ہر نگر میں یہ تاریخ ساز موضوع ہے، اور حلقہ دعا بھی ہے، اور اس میں حلقہ ذکر بھی ہے۔ تمام دوستوں کو دعوت دیں، دختران اسلام بھی اپنی بہنوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اب یہ الوداع ہوتا رمضان، اس کی بس تھوڑے سے لمحے ہمارے لیے رہ گئے ہیں، پھر 11 مہینے کی جدائی ہے، اور پتہ نہیں کون کشتی پہ عبور کرے گا اس دریا کو اور جا کے اس کنارے پہ اترے گا۔ کتنے رخصت ہو چکے ہوں گے اور کتنے باقی ہوں گے یہ رب جانتا ہے۔ اس بنیاد پر جو باقی دروس ہیں ان میں بالکل غیر حاضری نہ کیجیے اور بھرپور طریقے سے اہتمام کیجیے، بلکہ اپنے ساتھ درجنوں بیسیوں دوستوں کو لائیے۔ اگر ایک بندے کا بھی بھلا ہو گیا وہ بہت بڑا صدقہ ہوگا۔ خالق کائنات سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ہماری اس نشست کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، آج کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، میرے والدین کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جس جنت کو ہم نے لفظوں میں بیان کیا، لفظوں میں سنا، اس آخری عشرے کے صدقے ہمیں اس جنت کا مہمان بنا۔ یا الہ العالمین تمام حضرات و خواتین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے آج کے میزبان جناب چودھری محمد بشیر بھٹا ایڈووکیٹ صاحب، ڈاکٹر عمر خیام صاحب، ڈاکٹر محمد علی صاحب، اے اللہ ان کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما اور ان کے بزرگوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے جتنے کارکنان روزانہ کام میں مصروف ہیں، اے اللہ ان کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ محمد اکرام صاحب، محمد ذیشان صاحب جو ادھر اس پورے پروگرام کی ریکارڈنگ میں اور انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلانے میں مصروف ہے، ان کی پوری ٹیم، اور باہر جو مختلف ڈیوٹی کے محاذ ہیں ان پہ جتنے بھی کارکنان کھڑے ہوتے ہیں، اندر حال کے جو ڈیوٹی دیتے ہیں، جو نیند چھوڑ کے آ کے سنتے ہیں، اے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی طفیل، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور جہنم سے آزادی کے اس عشرے میں ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرما۔
الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔